Hope you all are fine. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi. I welcome you all in this class. Today we are going to discuss one of the interesting topic and this chapter, struggles for equality. This is your 8th chapter, struggles for equality. Dear students, अब तक हमने बहुत सारी कहानियाँ जो है वो पढ़ी, वो हम पढ़ चुके हैं और इन कहानियों में हमने देखा कि चाहे वो अंसारी की कहानी हो, मिलानी की कहानी हो या स्वापना की कहानी हो, तो इन कहानियों में हमने देखा कि ये लोग जो है ये अनइक्वली इनको ट्रीट किया गया। यानी इनमें एक हमें कॉमन पॉइंट मिला कि इन स्टोरीज़ में कि इनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला सोसाइटी में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन स्टैट्स, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़, यानी बराबरी। एज वी नो कि हिंदुस्तानी आइन के सामने हर कोई इंसान बराबर है इन टर्म्स ऑफ इक्वल स्टैट्स, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी किसी भी इंसान के साथ, किसी भी शहरी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, चाहे वो स्टैट्स की बात होगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी का मसला होगा या राइट्स की बात अगर ले लेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी लोग इस हमारे मुल्क में रहते हैं वो आइन के सामने सभी बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि थ्रू दिस स्टोरीज वी गॉट अ इंफॉर्मेशन कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। एज यू नो कि जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लगता है आपको कि जब एक इंसान को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। हालांकि यहाँ पर इतिहास गवाह रहा है कि बहुत सारे लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने नाबराबरी के खिलाफ हर वक्त आवाज़ उठाई और इंसाफ की मांग की है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने वुमेन्स मोमेंट में देखा था कि उन्होंने कैसे अपनी तहरीक चलाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने हुकूक की मांग की और वो कामयाब हो गए। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम इन्हीं तहरीक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दुनिया में या हमारे मुल्क में बहुत सारे मोमेंट्स चली जिनका मकसद था कि अपने हुकूक हासिल किए जाए और अनइक्वल ट्रीटमेंट का खात्मा हो। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि एज वी हैव डिस्कस्ड कि बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदुस्तानी आइन के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात से, मज़हब से, रेस से, कास्ट से, सेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुल्क के आइन के सामने बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों को बराबर हक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स की बात हो या चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट की बात हो, तो सभी शहरियों को बराबर हक है, आइन बराबर हक देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो हमारा जो आइन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी शहरियों को बराबर हक देता है। एज यू नो कि जिनकी उम्र 18 साल या अबो 18 ईयर्स है तो उनको हक होता है वोट डालने का, यानी उनको एक पावर दिया जाता है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस पावर को हम कहते हैं, वी रेफर इट पावर ओवर द बैलेट बॉक्स।
power, I will write here, power over the ballot box. یہ حق آئین ہمیں دیتا ہے ایک سٹیزن کو کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ لو کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو یا ہائر کاسٹ سے ہو، چاہے وہ مطلب اس کی انکم لو ہو یا اس کی انکم زیادہ ہو. تو اس طرح سے یہاں پر ہم اس پاور کو ریفر کرتے ہیں، پاور اوور دا بیلٹ باکس. پاور اوور دا بیلٹ باکس مینز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو لگے کہ ہمارا نمائندہ ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کرتا ہے، سو تھرو دیئر ووٹ، یا وہ اپنے ووٹ سے اس کو نیکسٹ الیکشن میں ریپلیس کر سکتے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ سے کسی بھی شخص کو الیکٹ کر سکتے ہیں ایز آور ریپرزینٹیٹیو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے بیلٹ باکس، یعنی جو مانا جاتا ہے کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے ایکولٹی کو، یعنی ایکولٹی پرووائڈ کرتا ہے، ہر کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. یعنی یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ یعنی اگر وہ چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، تو یہ بیلٹ باکس جو ہے ایک طرف ایکوالٹی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں کی زندگیاں نہیں بچا رہا ہے. کیسے؟ لیٹس ڈسکس. کہ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، تو یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں، میڈیکل فیسلٹیز کی بات کریں، تو گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، وہاں پر جو ہے فیسلٹیز زیادہ تر ہوتی ہیں، لیکن ایک غریب افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنا علاج جو ہے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کر سکے. جو لوگ ایسے دیکھتے ہیں سماج میں، جنہوں نے یا تو خود ایکوالٹی فیس کی ہو، یا انہوں نے اپنے وقت میں دیکھا ہو کہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ، کسی پرٹیکولر سیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف لڑا ہے. اگر وہ انسان ہمارے سماج میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی کافی عزت ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ایسی ہی تحریک یہاں پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از TMS، تاوا متسیا سنگھ. آئی ول رائٹ ہیئر تاوا متسیا سنگھ. ایز یو نو کہ بہت ساری مومنٹس چلی جن کا اونلی موٹیو تھا کہ جو بھی زیادتیاں کسی انڈیویجول کے ساتھ یا کسی سیکشن کے ساتھ یا کسی کمیونٹی کے ساتھ، اس کے خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑی، انہوں نے سٹرگل کی، اور اس کو باضابطہ طور پر ان کی ڈیمانڈ رہی کہ اس کا باضابطہ طور پر سماج میں خاتمہ ہو، کیونکہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، ایز پر آئین کے مطابق سبھی لوگ برابر ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تاوا متسیا سنگھ جو یہ تحریک چلی، یہ یہاں پر مہاراشٹرا میں، مدھیہ پردیش میں یہ تحریک چلی. مدھیہ پردیش، یہ تحریک ان لوگوں کا بھی مقصد تھا، they were fighting against the rights، جو ان کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے، تو یہ اسی کے خلاف لڑ رہے تھے. ایکچولی تاوا جو ہے، تاوا یہاں پر یعنی یہ ڈیم کا نام ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ مدھیہ پردیش میں 1958 یعنی 1958 میں گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا, ایک پروجیکٹ بنایا کہ یہاں پر ہم ڈیم بلڈ کریں گے. یعنی کہ وہ فارسٹ وہاں پر لینڈ تھی, تو وہاں پر ہم ڈیم بلڈ کریں گے. مطلب یہ پروجیکٹ انہوں نے, یہ پلان انہوں نے, یہ منصوبہ بنایا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو اس ڈیم کے ارد گرد, یہ مانیے آپ ڈیم, جو یہاں کے یہ جو بستیاں یہاں پر تھی, یعنی دیئر وائر 33 ولیجز. تو یہ 33 ولیجز یہاں پر یہ رہتے تھے, یہ لوگ ان گاؤں میں رہتے تھے. تو یہ جب یہاں پر پانی ڈالا گیا تو جتنی بھی یہ فارسٹ لینڈ ہے, جو بھی اس کے ارد گرد یہ لینڈ تھی, یا جو بھی جتنی بھی زمین اس ڈیم کے ارد گرد تھی, یہ ساری زیر آب آ گئی, اس میں پانی چلا گیا. تو اب یہ جو لوگ تھے ان کو مجبور کیا گیا وہاں سے یعنی اپروٹ کرنے کے, کہ ان کو کہا گیا آپ دوسری جگہ پر جاؤ, وہاں آپ. ایز یو نو کہ جب لوگوں کو کسی جگہ سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا اثر کافی ان فیملیز پر پڑتا ہے. ان ٹرمز آف اگر ہم دیکھیں گے ان کا جو روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے, یا ان کے جو بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو اس پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے, وہ دوسری جگہ پر نہیں رہ سکتے, وہ دوسری جگہ پر جا نہیں سکتے, بیکاز آف دا لیک آف ریسورسز, بیکاز آف دا لیک آف منی, وہ دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مطلب یہ ولیجز تھے, جو ان میں لوگ رہ رہے تھے, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, یعنی ان کو دوسری جگہ بسایا گیا. تو جو یہ ریزروائر تھا, اب پہلے یہاں پر تھے جو ریزروائر تھا, جو یہاں پر واٹر باڈیز تھی, تو یہ وہاں پر فشنگ یعنی وہاں پر مچھلیاں پکڑتے تھے, ان کو یہ حق تھا, اور کیونکہ وہ وہاں پر ہی رہتے تھے اور اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے, اسی سے اپنے فیملیز کو رن کرتے تھے, پالتے تھے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعد میں گورنمنٹ نے کچھ پرائیویٹ کنٹریکٹرز ان کو کنٹریکٹ دیا, کیونکہ اس ایریا میں ان واٹر باڈیز میں کافی تعداد میں بہت ساری قسم مچھلیاں پائی جاتی ہیں. تو ان کو کنٹریکٹ دیا گیا وہاں پر کہ مچھلیاں پکڑنے کا. اس طرح سے کیا ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہاں پر ورکرز تھے, جو یہاں پہلے ہی کام کرنے والے تھے, جو بلانگ کر رہے تھے ان گاؤں کے, یہ جو یہ گاؤں کے لوگ تھے, تو ان کو یہ حق چھینا گیا, کیونکہ پرائیویٹ کنٹریکٹرز نے آؤٹ سائڈ ورکرز لائے, یعنی انہوں نے آؤٹ سائڈ ورکرز لا کر یہاں پر کام کرنا شروع کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ جو یہ لوگ تھے, اگرچہ ان کو دوسری جگہ پر بسایا گیا, دوسری جگہ پر لے جایا گیا, لیکن وہ یہاں پر ابھی بھی کام کر رہے تھے. تو جب انہوں نے باہر سے مزدور لائے تو ان کا ڈائریکٹلی اثر ان لوگوں پر پڑا. تو ان لوگوں نے اب سوچا کہ ہمارے جو رائٹس ہیں یہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا ہے, چاہے وہ فشنگ کا حق ہو یا وہاں پر کوئی بھی کام ہو. تو ان کو یہ لگا کہ اب ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, یعنی اب ہمیں اس کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اور اپنا حق حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تاوا متسیہ سنگھ رکھا, یعنی کولیکٹیولی دے فارم این آرگنائزیشن, دے فارم این آرگنائزیشن. تو انہوں نے یہ تنظیم بنائی, یہ اکٹھے ہوئے. ان کا مقصد تھا, اس آرگنائزیشن کا مقصد تھا کہ ایک تو ہمیں فشنگ رائٹس واپس دیے جائے, اور جتنا بھی کام یہاں پر ہے وہ ہم خود کریں گے, باہر سے جتنے بھی مزدور ہو ان کو آپ واپس لے جائے, اور اپنا جو ہمارا زمین ہے جو ڈیم کے ارد گرد تھا تو وہ ہمیں واپس دیا جائے. تو انہوں نے کافی کوشش کی, کافی سٹرگل کی, روڈ بلاکس کیے, پروٹیسٹس نکالے,
اور سگنیچر کمپین چلائی، ریپریزنٹیٹیوز پہ کافی زور دیا کہ مقصد یہی تھا کہ اپنے حق کو یعنی ان کو اپنا حق واپس ملے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ ان پروٹیسٹس کی وجہ سے جو انہوں نے سٹرگل کی، جو انہوں نے یعنی اس انیکوالٹی کے خلاف اب لڑائی شروع کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ 1994 میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی ایک کمیٹی، گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹس ایک کمیٹی، انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی کمیٹی کہ جو ان کے مسئلے کو دیکھے، جو ان کی پرابلمز کو دیکھے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں ان کو، کیا کیا پرابلمز انہوں نے فیس کیے اب تک، کیونکہ یہ کافی پروٹیسٹ کر رہے تھے، کافی مطلب زور لگا رہے تھے کہ اپنا جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اپنا ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب مجبور ہو گئی ڈیو ٹو دیز پروٹیسٹس کہ انہوں نے یہ کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کی، اور کمیٹی نے بعد میں ریکمنڈ کیا 1996 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ جو ان کی پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جائے۔ اس ریکمنڈیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ اس بات پر زور دیا کہ ان کے جو رائٹس وائلیٹ ہوئے ڈیو ٹو دس پلان آف دا گورنمنٹ، جو انہوں نے پروجیکٹ یہاں پر بنائے یا پرائیویٹ کنٹریکٹرس انہوں نے لائے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سبمٹڈ دا ریکمنڈیشنز، تو ریکمنڈیشنز انہوں نے گورنمنٹ کو سبمٹ کی ٹو دا گورنمنٹ، اینڈ فائنلی واٹ ہیپنڈ، تو گورنمنٹ نے اس وہاں جو گورنمنٹ ہے یعنی مدھیہ پردیش کی گورنمنٹ نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ واقعی طور پر ان کے جو حق ہے ان کی وائلیشن ہوئی ہے، اور ان کو باضابطہ طور پر اپنا حق جو ہے ان کو واپس دیا، اپنے رائٹس ان کو واپس دیے، اور یہ رائٹس دیے، یہ حق دیے کہ اب وہ یعنی فشنگ اس ریزروائر میں یعنی وہ بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پر مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں اور جتنا بھی کام ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان کا جو لینڈ یعنی ان کو جو برطرف کیا گیا تھا وہاں سے، تو ان کو دوبارہ یا ان کو معاوضہ دیا جائے اور وہ لینڈ بھی ساتھ ساتھ ان کو واپس ملے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ٹی ایم ایس ہو، چاہے وہ اور بھی تنظیمیں ہوں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس نابرابری کے خلاف آواز اٹھائے، اور جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو انصاف ملے۔ تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی کافی کوشش کی اس تنظیم نے، اس ٹی ایم ایس نے، کہ ان لوگوں کو حق دلانے کا، اور یہ کامیاب ہوئی۔ اسی طرح سے بہت ساری تحریکیں، چاہے وہ دنیا میں ہیں، چاہے وہ ہمارے قصبوں میں ہو، چاہے وہ ہمارے شہروں میں ہو، چاہے وہ ہمارے گاؤں میں ہو، اسی طرح سے اپنے حق کی لڑائی لڑتے ہیں اور گورنمنٹ سے اپنا حق مانگتے ہیں اور انصاف کی مانگ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جمہوریت میں ان کنسیپٹس کو فروغ دیتے ہیں۔ ایز وی نو وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ، تو اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوالٹی کو فروغ ملا اس جمہوریت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، جس کو ایز اے لیونگ ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیونگ ڈاکیومنٹ کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی انصاف کی مانگ کرتا ہے، جب بھی کوئی انصاف کی لڑائی لڑتا ہے، جب بھی کوئی سٹرگل کرتا ہے
کہ ہمارا حق ہمیں واپس دیا جائے تو وہ بار بار ریفر کرتا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن کہ کانسٹیٹیوشن نے یعنی آئین نے ہمیں پورا حق دیا ہے تو اس آئین کو مطلب اس کی وائلیشن نہ ہو. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں تاوا متسیہ سنگھ انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ جو پروویژن ایکوالٹی کا ہے آئین میں وہ ہمیں دیا جائے, مطلب اس پر عمل کیا جائے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی یہ ہماری کشمکش ہوتی ہے, جو بھی سٹرگلز ہوتے ہیں, جو بھی مومنٹس ہوتے ہیں, یہ اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے. This is all about, dear students, this was all about the chapter Struggles for Equality. Hope you may have understood it well. Inshallah, in next lecture we will meet again. Till that, Allah Hafiz wa Nasir. Thank you.